एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छिकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इब्लीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। मोहसिन राव ने रेस्टोरेंट का चार्ज संभालने के बाद आर्ट गैलरी पर तवज्जो दी। उस आर्ट गैलरी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करते हुए नए सिरे से आराइश करवाई गई। अभी तक ये आर्ट गैलरी उनके बाप का शौक़ था। यहाँ बड़े महदूद पैमाने पर मुंतखब आर्टिस्टों के फ़नपारों की नुमाइश होती थी और इस नुमाइश को देखने वाले भी बहुत मुंतखब होते थे। लेकिन मोहसिन राव ने उस आर्ट गैलरी को आम करने की ठानी। उसने उस आर्ट गैलरी को पब्लिक के लिए खोल दिया। सारा इंतज़ाम करने के बाद उसने उस आर्ट गैलरी को तानिया के हवाले कर दिया। तानिया को आर्ट से फितरी लगाव था। उसका हाथ बहुत अच्छा था। उसने एक नामूर खातून आर्टिस्ट की शागिर्दगी इख्तियार की और बहुत तेज़ी से आर्ट की बुनियादी रमूज़ सीख लिए। अब वो अपनी आर्ट गैलरी के दफ्तर में बैठी पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ रहती। एक दिन तानिया अपने काम में मसरूफ़ थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। देखिए, मुझे इस आर्ट गैलरी के मालिक से बात करनी है। उधर से किसी खातून की बावकार आवाज़ सुनाई दी। जी फरमाइए, तानिया ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। क्या आप इस आर्ट गैलरी की मालिक हैं? उधर से पूछा गया। मुझे असल में मालिक कहलवाना पसंद नहीं है। आप मुझे इस आर्ट गैलरी की मुंतज़िमा कह सकती हैं। तानिया ने इंकिसारी से कहा। आपका नाम क्या है? तौसीफ़ी अंदाज में पूछा गया। जी, मेरा नाम तानिया है, तानिया ने बताया। देखिए तानिया, मैं असल में लाहौर में नहीं रहती। मुझे किसी ने इस आर्ट गैलरी के बारे में बताया था। मैंने सोचा बात कर लूँ। जी फरमाइए, तानिया ने खुश अखलाक़ी से कहा। मेरे पास कुछ पेंटिंग्स हैं, उनकी नुमाइश के सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। वेलकम, तानिया ने खुश मिजाजी से कहा। तशरीफ़ लाइए। कल किसी वक्त हाजिर हो जाऊँ? पूछा गया। जब जी चाहे आएँ, मैं दिन भर यहीं रहती हूँ, जवाब दिया गया। फिर भी वक्त का तयन चाहा गया। सुबह आ जाएं 11 बजे तक। तानिया ने वक्त का तयन कर दिया। जी ठीक है, ये कहकर उधर से फ़ोन रख दिया गया। फ़ोन जब बंद हो गया तो तानिया को ख्याल आया कि उसने फ़ोन करने वाली का नाम तो पूछा ही नहीं, न ये पूछा कि वो कहाँ से बोल रही है, कौन है। चलो, कल तो खबर आएगी ही, कल सारी तफसीलात मालूम हो जाएंगी। ये सोचकर वो ब्रश पकड़कर कैनवस पर स्ट्रोक लगाने लगी। शाम को जब वो घर पहुंची तो मोहसिन राव चाय की मेज़ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने मोहसिन राव को हाथ के इशारे से 2 मिनट का इशारा किया और मुँह हाथ धोकर चाय की मेज़ पर आ गई। हाँ भाई आर्टिस्ट, आज कितनी तस्वीरें बना लीं? मोहसिन राव ने मुस्कुराते हुए कहा। तस्वीरें? तानिया ने हैरत ज़दा होकर कहा। भाईजान, क्यों मजाक कर रहे हैं? मुझे तो एक तस्वीर पर काम करते हुए 15 दिन हो गए। ओहो, इस कदर सुस्त रवि से काम होगा? फिर तो 5 साल बाद तस्वीरों की नुमाइश हो सकेगी। खैर से मुझे नुमाइश की कोई जल्दी भी नहीं है, तानिया ने केतली से चाय निकालते हुए कहा। कोई हंगामा करो भाई, तुम्हारी आर्ट गैलरी बड़ी ठंडी जा रही है। भाईजान, आज एक खातून का फ़ोन आया था, वो अपनी तस्वीरों की नुमाइश चाहती है। अगर तस्वीरें अच्छी हैं तो फिर फ़ौरन नुमाइश का इंतज़ाम करो, मोहसिन राव ने बिस्किट खाते हुए कहा। तस्वीरों का तो कल पता चलेगा, वो कल 11 बजे आएंगी। अभी तो वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि बाहर से तड़तड़ की आवाज़ आने लगी। भाईजान, फायरिंग!
تانیہ نے سہم کر کہا۔ تبھی ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ محسن راؤ نے جلدی سے کہا، تانیہ فوراً بیٹھ جاؤ، یہ فائرنگ تو ہمارے گھر پر ہو رہی ہے۔ تانیہ فوراً کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی۔ تب تک محسن راؤ بھی زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کھیل مشکل سے 1-2 منٹ کا تھا۔ فائرنگ کرنے والی گاڑی فائرنگ کر کے جا چکی تھی۔ محسن راؤ نے باہر نکل کر جانا چاہا، لیکن تانیہ نے اسے باہر نہ جانے دیا۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ فائرنگ کرنے والے جا چکے ہیں تو وہ دونوں بہن بھائی گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ پر بھی تباہ آزمائی کی گئی۔ وہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ گیٹ سے ملحق دیوار پر بھی گولیوں کے نشان تھے۔ گھر کے ڈرائنگ روم پر بھی اچھی خاصی نشانہ بازی کی گئی۔ کھڑکیوں کے متعدد شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ پڑوس کے لوگ محسن راؤ کو باہر دیکھ کر ہمت کر کے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ کسی نے فائرنگ کرنے والوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اتفاق سے اس وقت گھر کا ملازم رفیق سبزی ترکاری لینے باہر نکلا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک سفید گاڑی کو کھڑے ہوئے اور اس گاڑی سے فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ ان کے منہ پر نقاب چڑھے ہوئے تھے۔ فائرنگ 2 بندوں نے بیک وقت کی۔ ایک نے گیٹ کو نشانہ بنایا، دوسرے نے ڈرائنگ روم پر فائرنگ کی اور گاڑی کو تیزی سے بھگاتے ہوئے گلی میں مڑ گئے۔ محسن راؤ کوٹھی کا گیٹ بند کروا کر واپس چائے کی میز پر آ گیا۔ اس نے تانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کم بختوں نے چائے کا مزہ بھی کرکرا کر دیا۔ بھائی جان، اس فائرنگ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تانیہ فکر مند تھی۔ ہمیں خوف زدہ کرنا، محسن راؤ نے اطمینان سے کہا۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شخص ہے وہ، جس کا نام ہے راؤ احمد علی۔ بھائی جان، وہ لوگ گھر میں بھی داخل ہو سکتے تھے اور کوئی جانی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا۔ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کوٹھی میں داخل ہو سکتے تھے، خدشے کی تائید کی گئی۔ ہمیں سیکیورٹی گارڈز کا انتظام کرنا چاہیے، تانیہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ محسن راؤ چائے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے انکل عامر کو کوٹھی پر ہونے والی فائرنگ سے آگاہ کیا۔ انکل عامر نے زیادہ بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر ٹیلی فون رکھ دیا۔ وہ آئے تو انہوں نے کوٹھی کا معائنہ کیا، دونوں کی خیریت پوچھی، ساری تفصیل معلوم کی، پھر بولے، چلو پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، اس واقعے کی رپورٹ ضروری ہے۔ تھانے میں رپورٹ درج کرا دی گئی۔ فائرنگ کے سلسلے میں راؤ احمد علی پر شبہ ظاہر کیا گیا۔ پولیس کو بتایا گیا کہ راؤ احمد علی کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ پچھلے ایس ایچ او کا تبادلہ ہو چکا تھا، یہ کوئی نیا انسپکٹر آیا تھا، اس کا نام جہانگیر بٹ تھا۔ اسے راؤ احمد علی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ انکل عامر نے اسے تفصیل سے سمجھایا، یہ بھی بتایا کہ اسی کوٹھی پر 2 ملازمین کا قتل بھی ہو چکا ہے۔ تب بھی ہمارا یہی شبہ تھا کہ یہ کام راؤ احمد علی کے بندوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی راؤ شمشاد علی کے قتل کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ پچھلے واقعے کی طرح پولیس نے اس فائرنگ کی بھی روایتی انداز میں کارروائی کی اور پھر معاملہ سرد خانے میں چلا گیا۔ انکل عامر اور محسن راؤ دونوں ہی جانتے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ رپورٹ محض قانونی کارروائی کے طور پر کی تھی۔ آگے چل کر یہ رپورٹ مقدمے کے سلسلے میں معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ محسن راؤ نے فوری طور پر 2 گارڈز رکھے۔ انہیں گیٹ پر کھڑا کرنے کے بجائے اندر سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر کھڑا کیا تاکہ کسی ممکنہ حملے پر مؤثر طور پر کارروائی کر سکیں۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈوں کو ختم کر کے کوٹھی کے اندر داخل ہونا کوئی مشکل مسئلہ نہ تھا، لیکن سیکیورٹی گارڈز کا کوٹھی کے اندر ہونے کی وجہ سے حملہ آوروں کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ گارڈز کہاں ہیں۔ حملہ ہونے کی صورت میں یہ گارڈز بہتر طریقے سے کارروائی کر سکتے تھے۔ پھر محسن راؤ بھی ہر وقت اپنے پاس ریوالور رکھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ تانیہ اب گھر سے کم ہی نکلے، لیکن وہ آرٹ گیلری چھوڑنے اور گھر میں بند ہونے پر راضی نہ تھی۔ تب محسن راؤ نے اس کے لیے بھی ایک گارڈ کا انتظام کر دیا جو اس کی گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل پر چلتا تھا۔ تانیہ اس فائرنگ سے متاثر ہوئی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گھر سے نکلنا ہی ترک کر دیتی۔ وہ دوسرے دن اپنے وقت مقررہ پر آرٹ گیلری پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ اس وقت 11:15 بج رہے تھے۔ وہ جانے کیوں اس خاتون کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہی تھی۔ خیر، خدا خدا کر کے 11 بجے تبھی آرٹ گیلری کے دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔
گاڑی اندر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے راہداری میں کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ جوتوں کی ہل کی آواز تھی۔ تانیہ اپنی میز کے پیچھے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ وہ سفید ساڑی میں اس قدر گریسفل لگ رہی تھی کہ تانیہ پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اس خاتون کے فوراً بعد ایک سادہ لباس میں ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے تانیہ کو گھور کر دیکھا، پھر کمرے کا جائزہ لیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ معاف کیجیے گا، آپ تانیہ ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ حیرت ہے، آپ تو بہت کم عمر ہیں۔ آپ کا خیال تھا کہ یہاں کوئی 50-60 سال کی خاتون بیٹھی ہوگی۔ تانیہ ہنسی۔ میرا خیال تھا کہ کم از کم میری ہم عمر منتظم ہوگی یہاں کی۔ اس پرکشش خاتون نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے۔ تانیہ نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بڑا ملائم، گداز اور جاذب نظر تھا۔ تانیہ نے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ، اس نے بڑے دلاویز تبسم کے ساتھ کہا۔ کل آپ کا فون آیا تو مجھے یہ خیال ہی نہ رہا کہ آپ کا نام پوچھ لوں، اور نہ ہی خود سے آپ نے اپنا نام بتایا۔ میرا نام بڑا پرانا سا ہے، اس لیے بتانے سے اعتراض کرتی ہوں۔ لو، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ نام صرف نام ہوتا ہے، پرانا یا نیا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ ہر 20 سال کے بعد اپنا نام تبدیل کروا لیتے۔ ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نرگس انصاری ہے۔ واہ، اتنا پیارا نام تو ہے، تانیہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ آپ کا کام کہاں ہے؟ میری پینٹنگز گاڑی میں ہیں، ابھی آپ کے سامنے آئی جاتی ہیں۔ نرگس انصاری ابھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ 2 بندے بڑے بڑے فریم اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔ وہ کل 20 تصویریں تھیں اور پیک تھیں، ان پر بھورا کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ شاید وہ تصاویر براہ راست فریم کرنے والے کی دکان سے لائی گئی تھیں۔ جب سب تصویریں آ گئیں تو تانیہ نے کہا، آپ اجازت دیں تو ان کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھ لوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لیکن ان تصویروں کو دیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں کوئی باقاعدہ آرٹسٹ نہیں ہوں۔ یہ ساری تصویریں میں نے 15 سال کی طویل مدت میں پینٹ کی ہیں۔ جب اتنی تصویریں اکٹھا ہو گئیں تو جی چاہا کہ اسے لوگوں کے سامنے رکھوں۔ یہ تو آپ نے اچھا کیا، ایسے کام کا کیا فائدہ جو لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میں اپنا کام ضرور آرٹ کے چاہنے والوں کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن خود سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اگر آپ نے ان تصویروں کی نمائش قبول کر لی تو میں اس نمائش میں ایک وزٹر کی حیثیت سے آؤں گی اور خاموشی سے لوگوں کی بات سننا چاہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تصویر کے اوپر سے کاغذ پھاڑ دیا۔ تانیہ پہلی ہی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور جب اس نے ایک ایک کر کے ساری تصویریں دیکھ لیں تو وہ دم بخود رہ گئی۔ ہر تصویر دیکھنے کے بعد وہ حیرانی سے نرگس انصاری کو دیکھتی۔ وہ پینٹنگز کے اعتبار سے تو زیادہ پختہ نہ تھیں، لیکن تصویروں میں جو کچھ دکھایا گیا تھا وہ بہت پختہ تھا۔ ان تصویروں میں آرٹسٹ کی ذاتی جذبات بکھرے ہوئے تھے۔ ساری تصویریں دیکھ لینے کے بعد تانیہ نے بڑے جوش سے کہا، میں ان تصاویر کی نمائش اس دھوم دھام سے کروں گی کہ پورے ملک میں آپ کے چرچے ہو جائیں گے۔ تانیہ، مجھے شہرت نہیں چاہیے، اس نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے، اسی لیے تو آپ نے ان تصاویر پر اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ تانیہ نے نرگس انصاری کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں؟ ہاں پوچھیں تانیہ، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ تھوڑا حیران سا ہو کر بولی۔ کیا آپ کا نام واقعی نرگس انصاری ہے؟ یہ ایک عجیب سوال تھا۔ اس سوال پر نرگس انصاری کو ایک دم کرنٹ سا لگا۔ اس نے ایک نظر تانیہ کو دیکھا اور پھر اپنی خوبصورت آنکھوں پر پلکوں کا شامیانہ ڈال لیا اور دھیرے سے بولی، نہیں، یہ میرا اصل نام نہیں ہے۔ زندہ باد! تانیہ ایک دم خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے۔ آپ کی خوشی میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا نام نرگس ہے یا عابدہ؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام نرگس ہے یا عابدہ، لیکن اگر آپ کا نام نادرہ ہو تو فرق پڑتا ہے۔ تانیہ نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔
تانیہ کی زبانی اپنا نام سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ تانیہ نے اس کی پہلی تصویر دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ اس تصویر میں درخت ہی درخت تھے اور انہی درختوں کے بیچ پتھر پر ایک مردانہ قمیص پڑی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی گھوڑوں پر بیٹھے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ پس منظر میں کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ایک تصویر میں ایک لڑکی گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ غرض جتنی تصویریں تھیں سب کی سب اسی کہانی کی عکاسی کرتی تھیں جو کالے چراغ نے اسے سنائی تھی، اور اب اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ اس کے بھائی محسن راؤ کی نادرہ تھی۔ اپنا نام سن کر حیران ہو گئی نا؟ تانیہ نے شوخی سے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تانیہ، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ان تصاویر کا افتتاح ایک بہت بڑے آدمی سے کراؤں گی۔ آپ دیکھتی جائیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ افتتاح والے دن میں آپ کو ایک ایسا سرپرائز دوں گی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گی۔ پھر تانیہ نے نادرہ کو پرتکلف چائے پلائی۔ نادرہ وہاں جتنی دیر بیٹھی رہی تانیہ سے یہی پوچھتی رہی کہ اسے اس کا اصل نام کیسے معلوم ہوا۔ تانیہ بھی ایک شاطر چیز تھی۔ اسے اس نے کچھ نہ بتایا، بس یہی کہتی رہی کہ وہ افتتاح کے دن کا انتظار کرے۔ اس راز سے کہ اس نے نادرہ کو کس طرح پہچان لیا، اسی دن پردہ اٹھے گا۔ نادرہ 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کر جب جانے کے لیے اٹھی تو تانیہ اسے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے باہر آئی۔ اس شخص نے جو نادرہ کے ساتھ آیا تھا اسے آتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، نادرہ کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جب گیٹ سے باہر نکل گئی تو وہ خوشی سے جھومتی ہوئی اپنے دفتر میں آئی۔ اس نے نادرہ کی بنائی ہوئی تصویروں کو ایک ایک کر کے دوبارہ دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی فون کر کے محسن راؤ کو بلا لے اور یہ تصویریں دکھا دے، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر رک گئی۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ افتتاح والے دن سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں انہیں ہوا نہیں لگنے دے گی۔ بس افتتاح والے دن وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہ لمحہ کس قدر حسین ہوگا۔ پھر اس سے اپنے دفتر میں ٹکانا گیا۔ عام طور سے وہ آرٹ گیلری سے 4-5 بجے اٹھتی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس کے لیے ریسٹورنٹ سے آتا تھا، جبکہ محسن راؤ 1 بجے ریسٹورنٹ سے اٹھ کر آتا تھا اور کھانا گھر پر کھاتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ آرام کرتا، پھر شام کو تانیہ کے ساتھ چائے پی کر ریسٹورنٹ چلا جاتا اور رات گئے تک واپس آتا۔ وہ گھر پہنچی تو محسن راؤ آ چکا تھا۔ رفیق میز پر کھانا چن رہا تھا۔ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو محسن راؤ نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا اور بولا، بھائی خیریت تو ہے؟ تانیہ اس قدر خوش تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے بنا نہ رہ سکی۔ بھائی جان، میرے پیارے بھائی جان، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ یا اللہ خیر، آج تو بن بادل برسات ہو رہی ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ بتا نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ خاتون کچھ زیادہ ہی اچھی تصویریں لے کر آئی ہیں۔ اف، بس مت پوچھیں، انہوں نے تو پاگل کر دیا ہے، اور جب آپ دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ تصویروں کو دیکھ کر محسن راؤ نے پوچھا۔ تصویروں کو بھی اور انہیں بھی، تانیہ نے ایک ادائے خاص سے کہا۔ کوئی بہت خوبصورت خاتون ہیں کیا؟ بس بھائی جان، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ چلے نہیں پوچھتے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ ہمیں آپ کی آرٹ گیلری میں آنے کی اجازت تو ہوگی؟ اجازت کیا مانی؟ ان تصاویر کا افتتاح آپ کریں گے۔ ارے نہیں تانیہ، لوگ کیا کہیں گے؟ بہن نے آرٹ گیلری کھول لی، افتتاح بھائی صاحب کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔ اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے۔ نہ بھائی نہ۔ بھائی جان، لوگ جو مرضی آئے کہیں گے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن ان تصاویر کا افتتاح آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں۔ پتہ نہیں بھائی تم کیا کہہ رہی ہو، میرے خیال میں تمہیں بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ آؤ کھانا کھا لو۔ کھانا تو آج میں ایسا کھاؤں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یا اللہ، میری اکلوتی بہن پر رحم فرما۔ محسن راؤ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ بھائی جان، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ نہیں بھائی، بھلا میں ایسا سمجھ سکتا ہوں؟ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں، وہ آرٹسٹ تھی ہی ایسی۔
یا اللہ! محسن راؤ نے اپنا سر تھام لیا۔ تانیہ، تمہیں اگر بھوک نہیں ہے تو کھانا مت کھاؤ، لیکن مجھے تو کھانے دو۔ مجھے بھوک کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو زبردست بھوک ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھانے پر اس طرح ٹوٹی جس طرح لوگ شادی اور ولیمے کے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ افتتاح والے دن بھی لوگوں کا کچھ اسی طرح کا حال تھا۔ لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ تانیہ نے انکل عامر کو اعتماد میں لے کر انہیں افتتاحی تقریب کا انچارج بنا دیا۔ وہ ایک مقامی کالج میں پروفیسر تھے، وسیع تر تعلقات رکھتے تھے۔ انہوں نے اس تقریب میں لاہور کے منتخب لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ نادرہ کو تانیہ نے اپنے دفتر میں بٹھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ سائمہ اور اس کی دوست بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر وہ دفتر کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ وقت مقررہ پر محسن راؤ پہنچ گیا۔ وہ ایک اونچے قد کاٹ کا گوری رنگت والا حسین آدمی تھا۔ آج اس نے ڈارک براؤن سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس رنگ نے اس کی شخصیت کو اور نکھار دیا تھا۔ ربن کاٹنے سے پہلے چند کلمات عامر نے آرٹسٹ کے بارے میں کہے۔ خواتین و حضرات، یہ تصاویر دیکھ کر آپ تھوڑا سا چونکیں گے۔ یہ انوکھی تصاویر ہیں۔ فنی اعتبار سے ان کا معیار کیا ہے، اس کا فیصلہ تو آرٹ کو سمجھنے والے کریں گے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ موضوع کے اعتبار سے آپ انہیں نیا پائیں گے۔ یہ ساری تصویریں تخلیقی ہیں۔ انہیں جن آرٹسٹ خاتون نے تخلیق کیا ہے وہ پردے کے پیچھے رہنا چاہتی ہیں، لہٰذا آپ فن دیکھیے اور چھپے فنکار کو داد دیجیے۔ اب میں محسن راؤ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ربن کاٹ کر نمائش کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ تب تانیہ نے چاندی کی پلیٹ میں رکھی قینچی اپنے بھائی کے سامنے کی۔ محسن راؤ نے مسکرا کر قینچی اٹھائی اور تالیوں کی گونج میں ربن کاٹ دیا۔ جب محسن راؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ اندر تصاویر دیکھنے کے لیے جانے لگا تو تانیہ نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سرگوشی سے بولی، تصویریں دیکھنے سے پہلے تصویر والی کو دیکھ لیجئے۔ وہ محسن راؤ کا ہاتھ پکڑے پکڑے دفتر کی طرف بڑھی۔ وہ خاتون موجود ہے یہاں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ جی، تانیہ نے جواب دیا، لیکن وہ تو پردے کے پیچھے رہنا چاہتی ہیں۔ آپ سے کیا پردہ؟ ان کا پردہ لوگوں سے ہے۔ تانیہ نے عجیب بات کہی۔ دیکھو تانیہ، کہیں پٹوا نہ دینا، وہ پریشان ہو کر بولا۔ ہے کسی میں اتنی جرت جو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھائے؟ اپنے دفتر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ سائمہ نے کھولا۔ اس نے محسن راؤ کو دروازے پر دیکھ کر اسے سلام کیا اور پھر تانیہ کی طرف دیکھا جیسے اس کے حکم کی منتظر ہو۔ سائمہ، تم جاؤ اپنی دوستوں کے ساتھ نمائش دیکھو۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سائمہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی محسن راؤ نے اندر جانے کے لیے قدم اٹھائے تو تانیہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر شوخی سے بولی، صبر بھائی صبر۔ اتنے میں سائمہ اپنے دوستوں کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ تانیہ نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، نادرہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ جائیے بھائی جان، اندر تشریف لے جائیے اور ملیے اس آرٹسٹ سے جو اپنی ذات میں شاہکار ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ جی نہیں، میں تصویریں دیکھنے جا رہی ہوں، آپ کو اکیلے ہی اندر جانا ہوگا، ڈرے نہیں۔ ڈر کس بات کا؟ یہ کہہ کر محسن راؤ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی تانیہ نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور مسکراتی ہوئی نمائش والے حصے میں چلی گئی۔